अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ आपको मिलेंगे उस्ताद नौमान अली खान की वीडियोस जिनमें शामिल हैं सूरत रहमान की मुकम्मल तफसीर, सूरत यासीन की मुकम्मल तफसीर, कुरान की दुआएं, वजाहत, तदब्बर, हिकमत और गहराई के साथ कुरान की तशरीह। यहाँ हम कुरान को समझते, महसूस करते और जिंदगी में उतारते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे पाकिस्तान में होने वाले लेक्चर्स जिनमें दिल को छू लेने वाली बातें और ईमान को मजबूत करने वाला इल्म। अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपके दिल को रोशन करे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ कुरान के सफर में शामिल हों। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हलुम्मा शुहदाअकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्ना अल्लाह हर्रम हाज़ा फ़इन शहिदू फ़ला तशहद मअहुम वला तत्तबि' अहवाअ अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह व हुम बिरब्बिहिम यअदिलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। एक मरतबा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सेशन में मेरी उम्मीद है कि दो मिसालें कवर हो जाएं। पहली मिसाल का ताल्लुक़ सूरह अनआम की दो आयत से है। आयत नंबर है 150 और 151, 150 एंड 151। इन दोनों आयत के शुरू में अल्लाह ताला ने पुकार के लिए दो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एक आयत में है लफ्ज़ हलुम्मा, दूसरी में है तालौ। अगर आप कभी हज उम्रा करने का इत्तेफाक आपको अगर कभी हुआ है तो आपने सुना होगा ताल या वलद, ताल या रजुल, ताल या हज, ताला ताला ताला, बहुत कहते हैं ताला। लेकिन तालौ के असल मायने आप किसी ऊंचाई पर हैं और किसी को ऊंचाई पर बुला रहे हैं। वैसे आम तौर पे अगर किसी को बुलाना हो या किसी की तवज्जो दिलानी हो किसी बात की तरफ तो ताला नहीं कहते, अरबी में हलुम्मा कहते हैं। हलुम्मा आम हालात में बुलाने के लिए। मज़े की बात और ख़ूबसूरत बात यह है कि कुरान करीम में इस पहली आयत में क़ुल हलुम्मा शुहदाअकुम अल्लज़ीना यशहदूना अन्ना अल्लाह हर्रम हाज़ा, तुम ऐसा करो, तुम अपने शुहदा को बुलाओ, उनसे कहो हलुम्मा इधर आना ज़रा। शुहदा कौन? उनके एक्सपर्ट। शुहदा का लफ्ज़ कुरान में एक्सपर्ट्स के लिए, शाहिद वो था जो किसी बात में माहिर हो और फिर जब वो गवाही दे तो सब कहें वाकई ये सही बात कर रहा है। यानी इसीलिए शुहदा कुरान के ख़िलाफ़ अगर जब आयात आई हैं कि तुम अगर कुरान से इतने इम्प्रेस नहीं हो, तुम्हें शक है कि अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस तरह की एक सूरत ले आओ, वदऊ शुहदाअकुम, अपने शुहदा को बुला लो। शुहदा के मायने क्या? जो लोग आके गवाही दें। गवाही कौन देगा? जिसकी बड़ी महारत है शेर में, जिसको बड़ी महारत है अरबी में, वो जब गवाही देगा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं तो ठीक है, उसको बुला लो, उसको बुला लो। सो दिस इज़ वदऊ शुहदाअकुम। यहाँ कहा कि तुम्हारे जो उलमा हैं जो बड़ी गवाही दे सकते हैं उनको बुला, उनसे कहो ज़रा आना, ज़रा इधर, ज़रा आपसे भी पूछ लें। और क्या गवाही देंगे? ये गवाही ये होगी अल्लज़ीना यशहदूना अन्ना अल्लाह हर्रम हाज़ा, जो शहादत देने को तैयार हैं, जो गवाही देने को तैयार हैं कि अल्लाह ताला ने फ़लान चीज़ हराम कर रखी है। यानी मुशरिकों के यहाँ कुछ जानवर उन्होंने अपनी तरफ से घड़े हुए थे, अपनी तरफ से खुद ही से बात बनाई हुई थी कि ये फ़लाना जानवर हराम है, ये हलाल है, इसके कान काट दो। एक दफ़ा कान कट गए तो इसकी तरफ देखना भी मत, इसको नहीं ज़बह कर सकते। अच्छा, इसके अंदर इसके गले में हमने कुछ हार लगा दिए हैं, जिसमें हार लगा दिए उसको मत छूना, बड़ा बड़ी बुरी बात होगी। उस सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे जानवरों को छोड़ा हुआ था कि इसको छोड़ दो, इसको हाथ भी लगाओगे ना तो बुरा शुगन होगा। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि तुम कौन से माहिर हैं जिनसे तुम ये बात लेकर आते हो कि ये गवाही देने को तैयार है कि वाकई ये अल्लाह ताला की तरफ से हराम है, अल्लाह ताला ने इसको हराम किया है। अब जब ये लोग गवाही दे रहे हैं तो ये क्या सच्ची गवाही है या झूठी गवाही है? झूठी गवाही है, अपनी बनाई हुई बात है। इसका ना कोई सर ना पैर, ना इसकी कोई असल, ना इसकी कोई इल्मी बहस। फ़अतू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाह औ असारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ताला की तरफ से कोई किताब तो लेकर आओ, किस किताब से तो ज़ाहिर कर दो कि क्या बात की जा रही है। अगर किताब नहीं तो कोई छोटा सा बचा कुचा भी ले आओ इल्म में से, कहाँ से बात लेकर आ रहे हो? औ असारतिन मिन इल्म, असारा कहते हैं कोई छोटा सा असर भी रह गया हो, कोई एक फटा हुआ पेज आधा सा भी रह गया, वो भी ला के दिखा दो, कुछ तो दिखा दो कि कहाँ से बात लेकर आए हो। कोई बेसिस ही नहीं, कोई असल ही नहीं बात की। अच्छा, इस आयत में कहा हलुम्मा, बुलाओ उन्हें, आना ज़रा इधर, आप माहिर साहब इधर आइए ज़रा। दूसरी आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कुल तालौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, उनसे कहो, उन लोगों से कहो इधर आना ज़रा, मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम्हारे रब ने वाकई क्या चीज़ें हराम की हैं।
میں تمہیں سناتا ہوں. اب میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو حرام بتائیں گے وہ کیا بنی بنائے حرام ہے یا اصلی حرام ہے؟ اصلی حرام ہے. یعنی وہ سچائی کی طرف بلا رہے ہیں. اور سچائی کی طرف بلانا ایسے ہے کہ انسان نیچائی میں تھا اور اس کو اونچائی کی طرف بلایا جا رہا ہے. جب وہ لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں وہ تمام ایک ہی فوٹنگ پر ہیں, ان میں سے کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. جتنا وہ جاہل, جتنا بلانے والا جاہل, اتنا ہی بلائے جانے والا جاہل, دونوں برابر ہیں. لیکن رسول کے کیس میں جب رسول بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا چیز حرام اور کیا چیز حلال, تو وہ ایک اونچی جگہ کھڑا ہے, اس کو وہاں سے وہی نظر آتی ہے جہاں تمہیں نظر نہیں آتی, تو وہ تمہیں اونچائی کی طرف بلا رہا ہے. وہ تمہیں وہ چیزیں دکھائے گا جو تمہیں خود نظر نہیں آ رہی تھی. تو یہاں خوبصورتی سے کیا لفظ استعمال ہوا؟ تعالو. اس آیت میں ایک اور بڑی عظیم حکمت جو اصل میرا موضوع نہیں ہے, لیکن کیونکہ آیت پر ذکر ہو رہا ہے تو کچھ ایک چھوٹی سی بات کر دوں. آیت کا اصل موضوع تھا کیا چیزیں حرام ہیں. ما حرم ربکم علیکم, کیا چیزیں تم پر حرام ہیں. اب اس آیت کا اگر مطالعہ کریں, اللہ تشرکوا بہ شیئا, شرک مت کرنا. شرک حرام ہو گیا کہ نہیں؟ سمجھ میں آتی ہے بات. اب میں تھوڑا سا اسکپ کر کے آگے پڑھ رہا ہوں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور اپنی اولاد کو قتل مت کرنا غربت کی وجہ سے. حرام ہے کہ نہیں؟ اچھا حرام ہے, ٹھیک ہے, نہیں کرنا, شرک نہیں کرنا چاہیے, اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات. تیسری بات ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, بے حیائی کی حرکت مت کرنا, نہ کھل کر نہ رازداری میں چھپ کر, جو سامنے ہو جو چھپا ہوا ہو, بے حیائی کی حرکت مت کرنا, وہ بھی حرام ہے, ٹھیک ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, نہ کسی ایسے انسان کو جس نے کچھ کیا بھی نہیں. انسنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ معصوم انسان. کسی معصوم انسان کو قتل مت کرنا. قتل حرام, زنا حرام, بے حیائی حرام, اولاد کو قتل کرنا حرام, شرک حرام. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں, جو نہیں کرنی چاہیے. ایک جو میں نے چھوٹی سی بات سکپ کی, وہ کیا کی؟ وبالوالدین احسانا, والدین سے احسان کرنا. باقی تمام کام تو ایسے تھے جو نہیں کرنے چاہیے. اور جب آپ کہیں یہ لسٹ ہے ان چیزوں کی جو حرام ہیں, حرام سے مقصد کیا ہے؟ جو نہیں کرنی چاہیے, جو ممنوع ہے, جو منع ہے. تو تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا, شرک منع ہے, اولاد کا قتل منع ہے, زنا منع ہے, کسی انسان کا قتل منع ہے, وہی ممنوعی چیزیں ہیں نا. ان ممنوع چیزوں میں دوسری بات کیا کہہ دی؟ وبالوالدین احسانا, والدین کی طرف احسان. میں کنفیوز, اس آیت میں تو وہ باتیں کرنی چاہیے تھی جو منع ہے. اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ والدین کی طرف احسان؟ یہ منع کرنے والی بات ہے یا کرنے والی بات ہے؟ یہ تو کرنے والی بات ہے. یہ عربی بلاغت کا ایک حصہ ہے جو بہت اہم ہے سمجھنے کو. یہاں یہ کہا جا رہا ہے احسان, بائی دا وے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا احسان اردو والا احسان نہیں. اردو والا احسان کسی کو فیور کرنا. عربی والا احسان آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کا بہترین سلوک, آپ کی بہترین کوشش کو احسان کہا جاتا ہے, اسے احسان کہا جاتا ہے. اور اس آیت میں ہے والدین کے ساتھ بہترین سلوک, بہترین آواز استعمال کرنا, بہترین الفاظ استعمال کرنا, بہترین اپنا وقت ان کو دینا, بہترین اپنی اطاعت ان کو دینا, اپنی بہترین مسکراہٹ ان کو دینا, اپنا بہترین صبر ان کے سامنے دکھانا. جو کچھ کر سکتے ہو بہترین کرو تو والدین کے سامنے کرو, ماں باپ کے سامنے کرو. اور اس آیت میں ایک جس حکمت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ کی وضاحت دے. آپ اندازہ کریں ہمارے دین میں 3 درجے ہیں. ایک اسلام کا درجہ ہے, ایک ایمان کا درجہ ہے, اور ایک احسان کا درجہ ہے. جو مسلمان ہر عمل بہترین کرتا ہے وہ محسن ہے. نماز بہترین طریقے سے پڑھتا ہے, قرآن بہترین طریقے سے پڑھتا ہے, ذکر بہترین طریقے سے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ رہتا ہے, وہ اسے کہا جاتا ہے محسن. یہ احسان کا درجہ ہے. ہر انسان سے کیا ہمارے دین میں احسان کی توقع ہے؟ نہیں. اگر آپ اسلام کے درجے پر بھی ہیں تو آپ فیل نہیں ہو رہے, آپ پھر بھی پاس ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آپ جو حلال حرام کی بات کی جاتی ہے, اگر آپ حرام نہیں کر رہے تو کم از کم آپ مجرم نہیں ہیں, آپ گناہ میں نہیں ہیں. اب ٹھیک ہے, اوپر ترقی کے درجے بہت ہیں, آپ احسان تک پہنچیں وہ پہنچیں, جو نہیں بھی پہنچے وہ بھی خیر ہے, کوئی بات نہیں. نہ بھی پہنچا تو کوئی ایسی بات نہیں, کم از کم مسلمان تو ہے, حرام تو نہیں کر رہا, فرائض تو پورے کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو ایک مسلمان کے لیے ایک ہوتا ہے بیئر منیمم, کم از کم یہ حرکتیں مت کرنا, اور کم از کم یہ تھوڑے سے کام تو ضرور کر لو. نماز تو کم از کم ضرور پڑھ لو, زکوٰۃ تو کم از کم ضرور دے دو, اور یہ کچھ حرام چیزیں ان سے تو کم از کم دور رہ لو. باقی ترقی ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے. ایک بیسک چیز جو جیسے ہم 5 پلرز بھی کہتے ہیں, 5 جو بنیادی اصول ہیں دین کے, ان کے بارے میں بات ہو جاتی ہے. لیکن اس آیت میں
جو عظیم بات کہی جا رہی ہے، ایک واحد معاملہ ہے دین کا جس میں اگر احسان سے کم کرو گے تو حرام ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک معاملہ ہے دین کا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو ترقی کرے وہ احسان کرے، باقی بھی خیر ہے. نہ، والدین کے ساتھ احسان سے ایک درجہ بھی کم حرام ہے. اس لیے اس آیت میں ذکر ہے. اپنی بہترین کوشش والدین کے ساتھ، یہ تمہاری منیمم ایکسپیکٹیشن ہے. منیمم، یہ میکسیمم نہیں ہے. نماز میں احسان انسان کا میکسیمم ہے. حج میں احسان انسان کا میکسیمم. طلب العلم یعنی علم کی طلب میں انسان جو کچھ کرے وہ احسان تک پہنچے، وہ ایک دن پہنچ جائے. اللہم اجعلنا من المحسنین، وہ دور کی بات ہے. لیکن والدین کے ساتھ احسان شروع سے، یہ نہیں کہ آپ تھوڑی کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں توفیق ہوگی تو پھر، نہ 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 نہ، شروع سے احسان. اور احسان نہ ہو تو حرام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی عظیم بات کر دی اللہ تعالیٰ نے. ان تمام چیزوں میں جو بیئر منیمم ہے، احسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیئر منیمم ہے. دوسری مثال ہے سورہ آل عمران کی، اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر ہے 141، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. ان آیات کا تعلق اس آیات کا اور اس کے بعد جو پچھلی آیات اور اگلی آیات ہیں، ان کا تعلق ہے غزوہ احد سے. اور احد آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی سیرت پڑھی ہے، تھوڑی سی بھی اسلامی تاریخ پڑھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے احد جو ہے وہ بدر جتنا اچھا نہیں گیا. بدر میں ہمیں بہت آسانی سے فتح ہوئی، احد میں کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، اور احد میں کافی سارے صحابہ، جلیل القدر صحابہ شہید بھی ہوئے. اچھا، اس ایک طرح سے ایک شکست کہہ لیں جس کا ہمیں احد میں سامنا کرنا پڑا. اس دوران اب جب مسلمان ہارتا ہے، جنگ میں، غزوے میں ہارتا ہے، تو پھر خیال آتا ہے ہم کیوں ہارے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے فوجی، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر جنگ کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پہ لڑ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں ہارے؟ ہم کیوں ہارے؟ اب اس ہار کی وجہ بتائی جا رہی ہے. اس کے ہار کی بہت وجوہات ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے. ان میں سے ایک حکمت کا ذکر اس آیت میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کر دے. میں ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ ان کو پاک صاف کر دے. اب اس کو پہلے سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس لفظ پہ تھوڑی بحث ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ سے نفاق کے بارے میں پہلے بات کی تھی. منافق کو عام حالات میں ایکسپوز کرنا بالکل ناممکن سی بات ہے. کب منافق اپنے آپ کو ہی اعلان سے کہہ دیتا کہ میں منافق ہوں؟ مشکل حالات میں. جنگ میں ہارنا مشکل حالات میں سے ہوگا. جنگ میں جو ہارے تو کس کا نفاق سامنے آ گیا؟ منافق جو تھے ہمارے ہاں، مسلمانوں کی رینکس میں ہماری ہی اندر تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کون منافق ہے. لیکن اس وجہ سے تمام منافق خود ہی ظاہر ہو گئے. آپ کو مشہور واقعہ پتہ ہوگا کہ مسلمان فوج احد پہ نکل رہی ہے، 1000 کا لشکر نکل رہا ہے، اور تقریباً 300 کے قریب ادھر سے ہی واپس مڑ کر آ گئے. یا انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ دیکھیں اصل میں ہم اتنے بھی ایمان والے نہیں ہیں، ہمیں اتنا بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی. آپ نے جو آیات ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ فرشتے آتے ہیں مدد کرنے، وہ ٹھیک ہے، آپ ایمان رکھیں اس پہ، ہم گھر جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے نفاق کا خود ہی اعلان کر دیا. اب دوسری طرف سے بات سمجھیں. اگر وہ منافق ہے تو وہ اس طرح سمجھے کہ مسلمان جو ہے، جس کو ایک خالص اینٹی ہونا ہے، اس کمیونٹی کو صاف ہونا ہے، ایمان ایک صاف شے ہے، اس میں ایک گندگی سی ہے. وہ گندگی کیا ہے؟ منافق. جب وہ منافق ہٹ گئے تو ایک طرح سے صفائی ہی ہوئی نا، اسے صفائی ہی کہیں گے. اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں تم جنگ میں اس لیے ہارے، اس مشکل میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا. اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاک صاف کر دے. پاک صاف کس سے کر دے؟ منافقوں سے پاک صاف کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اب پاک صاف کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں. تقدیس ہے، تطہیر ہے، تزکیہ ہے. اب یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا ہے تمحیص، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تمحیص کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاص قسم کی صفائی ہے. ہر لفظ کی ایک اپنی خاص نوعیت ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا الگ رنگ ہے. ہر صفائی کی ایک اپنے خاص معنی ہیں. تو اس صفائی کے کیا مقصد ہیں؟ تمحیص کے. یمحص اللہ، یہ صفائی استعمال ہوتی ہے جب سونے کو پگھلایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے جو امپیورٹی ہوتی ہے نا سونے کے اندر، وہ آپ برش سے صاف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو سونا ہے اس کے اندر دھسی ہوئی ہے کہیں.
وہ جب تک آپ سونے کو پگھلائیں گے نہیں نا تو وہ پگھل کر اوپر نہیں آئے گی، اس کا گند ایسے آسانی سے نہیں نکلتا. اور سونے کو پگھلانے کے لیے بھی عام سی آگ نہیں چاہیے، بہت بڑی آگ چاہیے. وہ تھوڑے بہت ٹیمپریچر سے بات نہیں بنتی، اس کو بہت ایکسٹریم ٹیمپریچر کے ساتھ، بہت اونچی یعنی حرارت کے ساتھ اس کو پگھلایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر جو غیر خالص عنصر ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. اچھا، یہ لفظ استعمال کرنے سے، اس لفظ کے استعمال سے بہت خوبصورت حکمتیں نکلتی ہیں اس آیت کے بارے میں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز آسانی سے صاف ہوتی ہے اور کوئی چیز مشکل سے صاف ہوتی ہے. مسلمانوں کی کمیونٹی میں سے منافقوں کو صاف کرنا یہ آسان قسم کی صفائی ہے، مشکل قسم کی صفائی ہے. یہ مشکل قسم کی صفائی ہے، اور اس لیے اس کا کمپیریسن سونے کی صفائی سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ سونے کی صفائی، سونے کو پاک کرنا مشکل کام ہے، خالص سونا نکالنا مشکل کام ہے. تو اسی لیے تمہیں مشکل میں ڈالا گیا، کیونکہ تم لوگوں کو صاف کرنا، سونے کو صاف کرنے کے اس میں کچھ تشابہ ہے. اچھا، دوسری بات، اس مثال کے دینے سے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو سونا کہہ دیا. یہ صحابہ کی تعریف، ان کو سونے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے نا. اور اسی مثال کو دینے سے منافقون کو گندگی سے تشابہت کر دی، یعنی ان کی مثال گندگی کی ہو گئی اور مسلمان کی مثال سونے کی ہو گئی. اب مسلمان جو جنگ میں ہارا، اس کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری اتنی قدر نہیں کہ ہمیں فتح دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اتنے اہم نہیں تھے کہ ہمیں بھی فتح ملتی، انہیں فتح مل گئی. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احد کے مارکے میں جب مسلمان ہار رہے تھے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم پہاڑی پر چڑھ رہے تھے اور اس خوف سے چڑھ رہے تھے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. جب چڑھ گئے اوپر تو اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک، وہ پہاڑی کے نیچے کھڑا ہو کر بڑے زور سے نعرے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھو لات منات عزا نے ہماری مدد کی، تمہارا کون ہے مدد کرنے والا؟ اللہ، تم کہتے تھے اللہ تمہاری طرف ہے، اللہ ہماری طرف ہے. اگر تمہاری طرف ہوتا تو تم جیتتے، ہماری طرف ہے. اب ہو سکتا ہے یہ بد خیال، یہ وہم مسلمان کے ذہن میں بھی آنا شروع ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں کیا کہہ دیا، تم تو میرے نزدیک سونا ہو، تم صرف جنگ ہارنے کی وجہ سے یہ سوچنے لگے کہ مجھے ان سے محبت ہے، تم سے نہیں. نہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اچھا، اس سے پچھلی آیات وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. بہت کلیئرلی کہہ دیا، یہ کچھ دن ہیں جو اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں، کچھ دن تمہیں فتح ہوگی، کچھ دن انہیں فتح ہوگی، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ پتہ تو کروں اصل ایمان کس میں ہے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ پتہ تو چلے کہ تم میں سے شہداء کون سے ہیں جن کو میں لے لوں جنت کی طرف، اور تیسرا مقصد کنفیوز مت ہونا، اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے کوئی محبت نہیں. واللہ لا يحب الظالمین. یہ کہنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے دماغ میں وہم آ جاتا ان کو فتح ملی ہے، شاید ان سے محبت ہے. واللہ لا يحب الظالمین. پھر یہ آیت وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھو مسلمان، تم تو میرے نزدیک سونا ہو، جیتو یا ہارو تم تو سونا ہو میرے نزدیک، اور تمہارے ہاں جو منافقون ہیں وہ میرے نزدیک گندگی ہیں، ان کو تو ہٹانے کی ضرورت تھی. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور فکر نہ کرو، کافروں کو تو میں مٹا کے رکھ دوں گا، ان کی تم فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے. سبحان اللہ. تو ایک ایک لفظ میں جو حکمتیں نکلتی ہیں اس پر اگر انسان غور کرے تو پھر یہ بات دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہی ہو سکتا ہے. اتنی گہرائی میں اتنی چھوٹے لفظ سے اتنی بڑی بات کر دینا انسان کے بس کی بات نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.